अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो डिफरेंट थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट्स हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी को डिस्कस किया और आज के लेक्चर में हम एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। एरिक्सन जो है उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्राइब किया और उसका पॉइंट ऑफ व्यू साइको सोशल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी नफ्सियाती समाजी नशोनुमा। और इसने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो इंसान की इंटायर लाइफ के डेवलपमेंट के ऊपर बेस करता है, यानी इसने अपनी डेवलपमेंट में या अपनी थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट में इंसान की पूरी ज़िंदगी में होने वाली डेवलपमेंट को डिस्कस किया। एरिक्सन जो है वो इंस्पायर था फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो से, यानी उसको उससे इंस्पिरेशन मिली और वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, तो उसने फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो या पर्सनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको देखते हुए इसने साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर बात की है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन जो डेवलपमेंट है इंसान की वो किसी भी इंडिविजुअल और उसकी सोसाइटी में जब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, यानी उन दोनों इंडिविजुअल और सोसाइटी यानी माशरे के दरमियान तामुल होता है और वो तामुल आप कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस सूरत में इंसान की साइको सोशल डेवलपमेंट शुरू होती है और कंप्लीट भी जल्द होती है। एरिक्सन ने इसको जो साइको सोशल डेवलपमेंट है यानी नफ्सियाती समाजी नशोनुमा उसको तकरीबन 8 स्टेजेस के अंदर डिस्कस किया, या उसने 8 मदारिज या 8 बहरान इसके बताए। और उसमें इसने ये कहा कि हर बहरान में या हर क्राइसिस में इंसान किसी न किसी मसले का शिकार होता है, फिर वो उसको ओवरकम करने की या उसको कूप अप करने की कोशिश करता है, और अगर वो उस स्टेज में अपने इस बहरान को या इस क्राइसिस को ओवरकम कर लेता है तो ही कैन अचीव द एडेप्टेशन टुवर्ड्स हिज सोसाइटी, यानी वो अपनी सोसाइटी के साथ जो एडेप्टेशन है मुताबिकत है वो डेवलप कर लेता है। और ये मुताबिकत या आप कहते हैं जो एडेप्टेशन है वो किसी भी इंसान की बेहतर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एरिक्सन जो है इसने हर इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट है उसमें इसने राउंड अबाउट 8 स्टेजेस या 8 मदारिज का ज़िक्र किया, और वो 8 स्टेजेस और 8 मदारिज उसने हर स्टेज या हर जो दर्जा है उसमें उसकी एज, उसका जो बहरान या क्राइसिस और फिर उसको ओवरकम करने का तरीक़ाकार डिस्कस किया है। अब हम इसके 8 स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपने देखा था कि जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है पियाजे ने जो दी उसमें उसने 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस डिस्कस की थी। उसके कंपैरिजन में जो हम साइको सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं जो कि एरिक्सन ने डिस्क्राइब किया वो तकरीबन 8 स्टेजेस या 8 मदारिज पर मुश्तमिल है। सबसे पहला दर्जा जो है दैट इज़ बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या उसको हम कहते हैं कि एतमाद बामुकाबला बेएतमादी। इसमें जो एज ड्यूरेशन है वो फ्रॉम बर्थ टिल 1.5 ईयर, यानी 1 साल तक 1.5 साल तक, पैदाइश के बाद से लेकर 1.5 साल तक ये स्टेज जो है वो जारी रहती है। इसमें बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल इंटायरली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए या अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। वो उसको एक कंप्लीट और गुड केयर की ज़रूरत होती है फ्रॉम देयर पेरेंटल साइड, यानी वालदैन की तरफ से उसको मुकम्मल और अच्छी जो हिफाजत है उसकी ज़रूरत होती है और एहतियात की ज़रूरत होती है ताकि वो उसकी नीड्स को, उसकी ख्वाहिशात को, उसकी ज़रूरियात को पूरा करें। अगर ये नीड्स उसकी फुलफ़िल होती हैं प्रॉपरली तो बच्चा क्या करता है, ट्रस्ट डेवलप करता है, यानी एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट जो है वो इसके अंदर डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर उसकी जो डिज़ायर्स हैं या जो उसकी नीड्स हैं या जो उसकी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो फुलफ़िल नहीं होती तो फिर इसके अंदर मिसट्रस्ट या बेएतमादी पैदा हो जाती है। इसलिए
بچوں کے اندر ٹرسٹ یا اعتماد پیدا کرنے کے لیے نہ صرف اپنے اوپر یا دوسروں کے اوپر، اس کے لیے ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا اور ان ضروریات کا بر وقت پورا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو بچے جو ہیں وہ بے اعتمادی کا شکار ہوں گے اور اپنی نیکسٹ لائف جو ہے اس میں وہ بہتر یا کامیاب طریقے سے سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ اس کے جو دوسری سٹیج ہے دیٹ از آٹونومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ، یعنی خود مختاری بمقابلہ شرم، جھجک اور شک۔ اس میں جو اس کا ایج ڈیوریشن ڈسکس کیا گیا دیٹ از 1.5 year till 3 years، یعنی 1.5 سال سے لے کے تقریباً 3 سال تک کا عرصہ اس ایج کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اس میں بچے کی ٹوائلٹ ٹریننگ یعنی تربیت اجابت کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ٹوائلٹ کو پراپرلی یوز کرے گا۔ اس میں اعتماد بحال کرنے کے لیے اس کو کانفیڈنس سکھایا جاتا ہے، اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے، اس کی پراپر ٹریننگ کی جاتی ہے۔ اگر اس کی رہنمائی، اس کی گائیڈنس یا اس کی ٹریننگ بہترین طریقے سے ہو، پراپر ٹریننگ ہو، تو پھر وہ بچہ آٹونومی یا خود مختاری ڈیولپ کرتا ہے۔ وہ اپنی ان تمام انرجیز کو یوٹیلائز کرتا ہے ٹو لرن ڈفرینٹ اسکلز، اور اس کے بعد وہ بہترین مہارتیں زندگی کی سیکھتا ہے اور اپنے اوپر سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو پراپر ٹریننگ نہ دی جائے یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اوور پروٹیکٹ کیا جائے بچے کو، دونوں صورتوں میں اس کے اندر ڈیفیڈنس یا ڈاؤٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ڈیفیڈنس یا ڈاؤٹ جو ہے یعنی شرم اور جھجک یا آپ یہ کہتے ہیں کہ شک، یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اگر اس کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ جائے یا پھر اس کو بہت زیادہ اوور پروٹیکٹ کیا جائے۔ دونوں صورتوں میں وہ بچہ صحیح طریقے سے اپنی اس سٹیج کو کوپ اپ نہیں کرتا۔ اس لیے اکارڈنگ ٹو ایرکسن، جو پیرنٹس ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس سٹیج میں بچے کی بہترین طریقے سے رہنمائی، گائیڈنس اور اس کی تربیت کریں تاکہ وہ اپنے اس جو یہ سٹیج ہے اس کے اس کرائسس کو بہتر طریقے سے کوپ اپ کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کی اس سٹیج کے ساتھ فکسیشن بھی ہو سکتی ہے اور اس میں بہت ساری نیگیٹو چیزیں بھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ تھرڈ جو سٹیج ہے دیٹ از انیشیٹو ورسز گلٹ، یعنی آزادانہ اظہار بمقابلہ احساس جرم۔ اس میں جو ایج لمٹ ہے وہ ہے 3 سال سے لے کے 6 سال تک، یعنی 3 سال کے بعد یہ ڈیولپ ہوتی ہے اور 6 ایئرس تک یہ چلتی رہتی ہے۔ اس کا جو مین بحران یا کرائسس ہے دیٹ از ٹو گیٹ فریڈم، یعنی آزادی کا حصول۔ اب یہ آزادی اس قسم کی ہے کہ ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرے، جیسے اپنے جوتوں کو پالش کرنا، خود کھانا کھانا، اپنا ڈریس چینج کرنا، اپنی بکس کو بیگ میں ڈالنا یا اپنی ڈائری خود چیک کرنا، یہ تمام چیزیں۔ اور پھر وہ ان چیزوں کو کوشش کرتا ہے کہ وہ امپوز کرے اپنے ان چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنس کو، اور ایکسپیریمنٹلی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز ہیں ان کے ذریعے سے وہ چیزوں کے بارے میں خود ڈیسیژن لے۔ اب اس سٹیج پہ یعنی یہ جو یہ والا پیریڈ ہے، اس کے اندر بچے کو اگر انکریج کیا جائے یا پیرنٹس اس کو آزادی دیں اس حد تک کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرے، جیسے بوٹ پالش کرنا یا پانی خود پینا، کھانا خود کھانا، تو اس میں یہ ہے کہ بچے کے اندر انیشیٹو لینے کی جو ایبلٹی ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کرنا سیکھ لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کو بہت زیادہ روک ٹوک کی جائے گی یا اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ایسے نہیں کرنا، وہ مدرز جو ہیں وہ خود بیگ کو چیک کرتی ہیں، بوٹ پالش کرتی ہیں، یونیفارم سیٹ کرتی ہیں، تو اس وجہ سے بچے کے اندر جو کانفیڈنس لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس میں جو سینس آف گلٹ ہے یعنی احساس جرم وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے اس سٹیج پہ یہ ضروری ہے کہ بچے کو
آزادی اظہار دیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ اپنے اندر انیشیٹو ایبلٹی یعنی اپنی رائے کا اظہار کرنا سیکھے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ احساس جرم کا شکار ہو جائے گا۔ نمبر 4 ہے انڈسٹری ورسز انفیریورٹی، یعنی آپ کہتے ہیں کہ محنت بمقابلہ احساس کمتری۔ ایج جو ہے وہ اس کی ہے بٹوین 6 ایئرس ٹو 12 ایئرس، یعنی 6 سال سے لے کے تقریباً 12 سال تک یہ سٹیج جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اس میں بچہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے سوشل ریلیشن شپس جو ہیں وہ سٹرونگ کرے، چونکہ یہ ایج ایسی ہے جس میں بچہ اسکول بھی جاتا ہے، اپنے معاشرے کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، فیملی میں اس کی انٹریکشن ہوتی ہے، تو اس ایج میں وہ بہت ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے گھر کے اندر، اسکول میں، اپنی سوسائٹی کے اندر وہ کوشش کرتا ہے کہ جو بھی ٹاسک اس کو اسائن کیا جائے، چاہے وہ کریکولر ہو یعنی جس کا تعلق اس کے تعلیم یا اس کے نصاب کے ساتھ ہو، یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہو یعنی تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ، ان میں وہ بیسٹ پرفارم کرے۔ اس کے لیے وہ محنت بھی کرتا ہے۔ اب اس کی محنت کو سراہنا یا بھی کہتے ہیں کہ انکریج کرنا بچوں کے اندر کریٹیوٹی کو ڈیولپ کرتا ہے، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈسٹری یا محنت کی جو کوالٹی ہے اس کو ڈیولپ کرے گا، اور وہ آئندہ زندگی میں اپنے کاموں میں محنت جاری رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو گائیڈنس نہیں دی جائے گی، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو اوور لک کر دیتے ہیں یا ان کا دھیان یا خیال نہیں رکھتے، یا اس سٹیج پہ جو ان کو رہنمائی یا گائیڈنس چاہیے یا جو ان کا پازیٹیو ریلیشن شپ ہونا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ وہ ڈیولپ نہیں ہوتا، تو ان میں انفیریورٹی کمپلیکس یعنی احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کام صحیح طرح سے نہیں کر سکتے۔ اس سٹیج میں بھی والدین کو بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ڈیولپ کرنا، ان کو گائیڈ کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کی محنت کو سراہنا، اور ان کو جو جیسے کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو ریمارکس دینا، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں تاکہ بچے کے اندر جو انڈسٹری یا آپ کہتے ہیں کہ محنت کی جو کوالٹی ہے یا ہارڈ ورکنگ ایبلٹی ہے وہ ڈیولپ ہو، اور اس میں انفیریورٹی کمپلیکس کسی قسم کا کوئی باقی نہ رہے۔ نمبر 5 جو سٹیج ہے دیٹ از آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن، یعنی اپنی شناخت بمقابلہ کرداری الجھاؤ۔ یہ جو ہے یہ تقریباً ایڈلٹہڈ میں سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس میں بچہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے ریلیشن شپ ود پیئرز، یعنی اپنے جو دوست یا ساتھی ہیں ان کے ساتھ یہ اپنے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اور یہ اس سٹیج میں جو اس کی ایڈلٹہڈ یعنی آپ یہ اس کو نوبلوغت کا عہد بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں اس کے اندر فزیولوجیکل اور سوشل چینجز تیزی سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ فزیولوجیکل مینز جسمانی تبدیلیاں، یعنی جس میں میل اور فیمیل پراپرلی ڈسٹنگوش کیے جا سکتے ہیں، اس میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں۔ اور سوشل چینجز مینز جن کا تعلق اس کے ریلیشن شپ ود ادر پیپل ہے، تو یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم بہت تیزی سے ڈیولپ ہوتی ہیں، اور اس سٹیج پہ جو نوجوان ہیں وہ اپنے آپ کو بہت پرومیننٹ کرنے کے لیے یا اپنے گروپ کے اندر ایز اے ماڈل یا ہیرو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے، یا پیئرز کو یا اپنے جو دوست ساتھی ہیں ان کو امپریس کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہیں، جس میں ان کی ڈریسنگ، ان کے ہیئر سٹائل، ان کے بات کرنے کا طریقہ کار، اور پھر خاص طور پر آپ کہتے ہیں کہ اپوزٹ سیکس کو امپریس کرنے کے مختلف طریقے یا مختلف جو آپ کہتے ہیں کہ میتھڈالوجیز یوز کی جاتی ہیں۔ اب یہ سٹیج جو ہے یہ چاہے بوائز ہوں یا گرلز ہوں دونوں کے لیے کروشل کریٹیکل سٹیج ہے۔ اس سٹیج میں پیرنٹس کی پراپر گائیڈنس اور بچوں کو کچھ حد تک انڈیپینڈنس یا آزادی دینا، ان کے اندر اپنی جو پرسنالٹی ہے یا اپنا جو رول ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو شناخت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس سٹیج میں پیرنٹس پراپر گائیڈنس پرووائڈ نہیں کرتے بچوں کو، یعنی یہ جو چینجز ہو رہی ہیں ان کو پراپرلی رہنمائی نہیں دی جاتی، اس کے علاوہ ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرتے، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنے فیصلے ان پہ مسلط کرتے رہتے ہیں، تو پھر بچوں میں کرداری الجھاؤ یا کنفیوژن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور یہ چیز ان کی پرسنالٹی میں نیگیٹو رول جو ہے وہ
پلے کرتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سٹیج میں بچوں کو ایکسٹرا آرڈنری گائیڈنس اور کچھ حد تک انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنس کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی جو بہتر پرسنالٹی ہے اس کو ڈیولپ کریں, اپنے اندر پائی جانے والی کوالٹیز کو ہائی لائٹ کریں یا انڈرسٹینڈ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ ان میں رول کنفیوژن نہ رہے. اب اس میں بھی پیرنٹس کی گائیڈنس اور رہنمائی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ 6th سٹیج ہے دیٹ از انٹیمیسی ورسز آئسولیشن, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بے تکلفی کی گہری دوستی بمقابلہ تنہائی اور علیحدگی. یہ سٹیج بھی تقریباً ایڈلٹہوڈ یعنی اس کو ہم جوانی کا عہد بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس کا جو سب سے بڑا کرائسس یا بحران ہے وہ یہ کہ بندہ یا فرد یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے ٹاسکس کو پریکٹیکلی خود کمپلیٹ کرے یا اکمپلش کرے. اب اس میں انڈیویجول جو ہے وہ اپنے بہت سے پلانس کرتا ہے اپنی لائف کے, وہ اپنے پروفیشن یعنی اپنا کوئی پیشہ اڈاپٹ کرتا ہے, اور ڈیزائر آف لو اس میں بڑھ جاتی ہے. یہ دوسروں کے ساتھ فرینڈشپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسٹرانگ ریلیشن شپس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے ود پیئر اینڈ ود اپوزٹ سیکس. اب اس میں اس کو گائیڈنس یا رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس کو پراپرلی گائیڈنس دی جائے, اس کو انکریج کیا جائے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپوزٹ سیکس کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپس ڈیولپ کرتا ہے. لیکن اگر اس کو گائیڈنس نہ دی جائے تو وہ پور ریلیشن شپس ڈیولپ کرتا ہے جو کہ اس کو آئسولیشن یا لونلینس کی طرف لے کے جاتے ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو پھر اکیلا یا تنہا محسوس کرتا ہے اور اپنے پرابلمس کو صحیح طرح سے نہ تو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی ان کو حل کرنے کے قابل ہوتا ہے. لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ اس میں بھی والدین کی گائیڈنس یا رہنمائی بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 7 جو ہے دیٹ از جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن, یا جس کو ہم نسل کو آگے بڑھانا بمقابلہ ٹھہراؤ. یہ تقریباً 40 ایئرس کی ایج جو ہے اس میں یہ ڈیولپ ہوتا ہے. اس میں جو بیسک آپ کہتے ہیں بحران ہے وہ یہ کہ اس میں بندہ اپنے جو فرد ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ بہت سارے پلانس بناتا ہے اپنی اور ان پلانس کو پھر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنی ذمہ داریاں یا رسپانسبلٹیز کو فیل کرتا ہے اور پھر ان کو نبھانے کی یا ان کو فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ اپنی رسپانسبلٹیز جو اس ایج کی ہیں ان کو وہ پراپرلی فلفل کرے, یعنی اگر اس کی میرج یا شادی ہوتی ہے تو جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں بینگ فیمیل اگر وائف یا میل ہسبینڈ, تو ان دونوں کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اپنی اپنی جگہ اگر وہ پراپرلی صحیح طرح سے ادا کرتے ہیں تو ان کی جو پلیزنٹ سوشل ریلیشن شپ وہ ڈیولپ کرتا ہے اور پھر اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, یعنی ریپروڈکٹیو سسٹم کی طرف آگے سوچتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنی ان رسپانسبلٹیز کو فلفل کرنے میں فیل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ اسٹیگننٹ سوشل لائف کی طرف چلا جائے گا, یا پھر وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے بارے میں نہیں سوچتا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ سٹیج ہے جس میں وہ اپنی زندگی کے بہت سارے ایسے ڈیسیژنس لیتا ہے تاکہ وہ اپنی لائف میں بہتری لائے اور پھر وہ بہتری اس کی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ بنے. لاسٹ سٹیج وچ از دا ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈیسپیئر, یا جس کو ہم ذات یا انا کی سالمیت بمقابلہ مایوسی کہتے ہیں. اس میں جو ایج ہے دیٹ از اولڈ ایج, اس میں کوئی ایئر فکس نہیں ہے. آفٹر 60 ایئرس کہتے ہیں کہ یہ سٹارٹ ہوتی ہے. اس میں ہر چیز ڈکلائن یعنی ہر چیز میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو, گروتھ ہو, جس میں کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, اس کی سوشل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ہر طرح کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں ڈکلائن یا کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب جب ڈکلائن آتا ہے تو ہر انڈیویجول انالائز کرتا ہے اپنے پاسٹ کو, یعنی جو اس کا ماضی تھا اس کے بارے میں وہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر اس نے جو پاسٹ یعنی جو اس کا جوانی کا عہد تھا اس میں اس نے ڈیفرنٹ پلان جو بنائے تھے, اگر وہ سارے پلان یا گولز اس نے اچیو کیے ہیں تو اس کا پاسٹ پلیزنٹ ہے, اور پلیزنٹ پاسٹ
یعنی میموریز پاسٹ کی اگر پلیزنٹ ہیں تو پھر انسان سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہے اور اس کے اندر ایگو انٹیگریٹی یا آپ کہتے ہیں کہ انا کی سالمیت ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ بہت خوشگوار اور اچھی زندگی گزارتا ہے ٹل ڈیتھ. لیکن اگر جوانی میں جو اس نے پلان کیے تھے وہ صحیح طرح سے فلفل نہیں ہوئے یا وہ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر سکا تو وہ ان پلیزنٹ جو تھاٹس ہیں پاسٹ کی وہ لیڈ کرتی ہیں انسان کے اندر ریگریٹ کو یا ڈسپیئر کو یا آپ یہ کہتے ہیں کہ مایوسی یا پچھتاوے کا باعث بنتی ہیں اور انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور پھر وہ مرنے کی دعا کرتا ہے. اس میں آپ اگر دیکھتے ہیں تو جتنے بھی 8 سٹیجز ایرکسن نے ڈسکس کیے یا ڈسکرائب کیے ان تمام سٹیجز کی اپنی اپنی جگہ امپورٹنس یا اہمیت موجود ہے. اس کے جو ڈفرینٹ کویسچنس بورڈ میں آ سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. یہ تمام سٹیجز آپ نے بک سے بھی ان کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے پراپرلی اور لیکچر کو غور سے سننا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کی کوئی کوئریز ہیں یا کوئی پرابلمز ہیں تو پھر آپ اپنے اس میں جو کامنٹ باکس ہے یا کسی طرح سے واٹس ایپ گروپ ہے اس میں آپ واٹس ایپ میں جو آپ انڈیویجول میسیجز کے ذریعے سے اس میں جو پرابلمز ہیں ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.